चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल की स्क्रीन पर एक बार फिर बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान पाक की मालूमात का टाइम है, कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम है। इस प्रोग्राम में हम वाक़यात भी सुनते हैं, कुरानी वाक़या सुनते हैं, पैगामात कुरान जो कुरान पाक ने हमें मैसेजेस दिए हैं, वो मैसेजेस बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, सबके लिए हैं। वो मैसेजेस, वो पैगामात भी सुनते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आखिर तक आज भी हमारे प्रोग्राम में आपने हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कुछ सीखें उस पर अमल भी करें और उसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ भी हो, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी गाँव में हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंशाअल्लाह वो दुरूद पहुँचेगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अल्लाहु लियज़रल मुअ्मिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तु'मिनू व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। दुआन भाई ने हमें अभी तिलावत सुनाई है पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 यानी आयत नंबर 179 की। आइए इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह की ये शान नहीं कि मुसलमानों को इस हाल पर छोड़े जिस पर अभी तुम हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। और ए आम लोगों, अल्लाह तुम्हें गैब पर मुत्तले नहीं करता, अलबत्ता
اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے، جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت پیارے انداز سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے تلاوت سے، ساتھ میں ہم نے آپ کو آیت کا ترجمہ بھی بتایا ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف اور آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبھی میری گوشت تمہارا یا رسول اللہ، 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 ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے سے یقین لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے سے یقین لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری گوشت تمہارا یا
رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میں گزرے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت پیارا کلام ہم نعت خواں احد رضا بھائی سے سن رہے تھے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول یا اللہ. رسول اللہ، سبحان اللہ. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پروگرام کا ایک نہایت اہم سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ کو ہم اس لیے آپ کو پہلے ہی متوجہ کروا دیتے ہیں کیونکہ اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کے پیغامات سنتے ہیں. قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا ہمیں حکم دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، وہ ہم اس سیگمنٹ میں سنا کرتے ہیں. وہ بچوں کے لیے بھی ہے، جو بڑے دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی ہے. آپ بھی توجہ کے ساتھ سیگمنٹ میں شامل ہو جائیں. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی. تو تم زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم. قرآن ٹائم ہے اور قرآن سے مسلمان کی محبت ہوتی ہے. سبھی محبت کرتے ہیں اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بآواز بلند اور جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بتائیں آپ کہ پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن. بہت ہی پیارے پیارے میسیجز ہمیں ملتے ہیں قرآن پاک سے، اور ایک مسلمان کو قرآن
پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسیج مل رہا ہے۔ جو ابھی یہاں پر آیت کی تلاوت کی گئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کو فالو کرنے سے بچو۔ کیا کرو؟ شیطان کو فالو کرنے سے بچو۔ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو کہ سب سے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سب کو کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا، اور سب کے سب ایک ہی حکم لے کر آئے کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اے لوگو کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کو فالو کرنے سے بچو۔ تو پھر بچوں اس آیت میں اور یہ بتایا گیا ہے، تو ان امتوں میں کسی کو اللہ پاک نے ہدایت دی اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور کچھ ایمان سے محروم ہو گئے۔ یعنی جب کوئی بھی نبی، اللہ پاک نے جب نبی بھیجے، رسول بھیجے کسی قوم کی طرف، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جن کے نصیب میں اللہ پاک نے ہدایت لکھی تھی، وہ ایمان کی دولت سے کیا ہوئے؟ مالا مال ہو گئے، اور کچھ لوگ اس سے محروم ہو گئے، کچھ لوگ اس سے ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ اے مکے کے نان مسلم، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں کو جھٹلانے یعنی انکار کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ انہیں اللہ پاک نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کے برباد ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ جہاں وہ رہتے تھے وہ مکانات، ان کے علاقے، ان کی بستیاں سب برباد ہو گئے، اور وہ کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ اسی بات کی کہ جو بستیاں ان کی اجڑی ہوئی کہ وہ برباد ہونے کی خبر دیتی ہیں، کہ وہ لوگ جو یہاں رہتے تھے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر پر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ یعنی جیسے کہ پچھلی قوموں میں سے جو لوگ اللہ اور اس وقت کے جو نبی تھے، رسول تھے، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کی بستیاں برباد ہونے کے بارے میں بتا رہی کہ ان لوگوں نے اپنے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا حال کیا ہوا۔ تو اس میں جو مکے کے نان مسلم تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، نہیں تو ان سے جو پچھلے ہیں ان کا حال دیکھ لیں، جو بستیاں ہیں وہ کس طرح برباد ہو گئی، ویران ہو گئیں، وہ سب سامنے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مسلمان ہونا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہاں، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک نعمت مسلمان ہونا بھی ہے، اور بہت ہی اہم اللہ پاک کی نعمت ہے مسلمان ہونا، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا سے بھی ایمان کی حالت میں جائیں، اللہ پاک سے اس کی دعا کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے بندہ برے خاتمے سے بچے، ورنہ شیطان تو کوشش میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ زندگی میں ہی ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ بندے ایسے کفریہ کلمات وہ کہے، کفریہ عبارتیں وہ لکھ دے، ایسے ایسے کام کر دے کہ جس سے اس کا ایمان چھن جائے، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہو جائے۔ اور اگر وہ زندگی میں ایمان کی دولت سے مالا مال رہا تو دنیا سے جاتے ہوئے وہ کوشش کرے گا کہ بندہ مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بہت ساری نعمتوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اللہ پاک نے آنکھ دی ہے، یہ بھی بڑی نعمت دی ہے، بڑی نعمت ہے، صحت دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ایمان جو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر بھی عطا کرنا چاہیے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے کہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا ہی پیارا صیغہ ہے، بولتے ہی منہ میں ایک مٹھاس سی گھل جاتی ہے نہال بھائی، صلو علی الحبیب۔ تو بہت ہی پیارا صیغہ ہے، اس سے مراد کہ اللہ کے حبیب پر درود پڑھو۔ تو جب بھی اس طرح کی صدا آپ مدنی چینل پر سنیں، کسی محفل میں سنیں، گھر میں سنیں، کہیں بھی سنیں، تو بڑے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے دوبارہ مل کر پیار محبت کے ساتھ ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آیت یہاں پر تلاوت کی گئی، ہم اس کے بارے میں سنیں گے کہ ہمیں اس سے کیا میسیج مل رہا ہے، اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اور جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات بتائی جا رہی ہے۔ یوں کہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک طرح سے یوں شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک بات کہیں گے جو کہنی بھی چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی، چاہے وہ صحابی جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، چاہے وہ صحابی انصاری صحابی ہوں۔ مہاجرین اور انصاری کیا؟ مہاجرین اور انصاری صحابہ، سبحان اللہ۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو، پہلے ہم اس آیت کے بارے میں بتائیں اور پھر ہم آگے انشاءاللہ ضرور نہال بھائی کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے، جن پر اہل مکہ میں جو نان مسلم تھے انہوں نے ظلم کیے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا۔ جب اہل مکہ میں جو نان مسلم تھے انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم کیے، اور اس ظلم کی وجہ سے ان کو اپنا کیا چھوڑنا پڑا؟ وطن چھوڑنا پڑا۔ اپنا کیا چھوڑنا پڑا؟ وطن چھوڑنا پڑا۔ تو اب ان میں سے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان حبشہ چلے گئے اور پھر وہاں سے مدینہ شریف آئے، اور بعض ڈائریکٹ مدینہ شریف ہی ہجرت کر گئے۔ تو ان کی اللہ پاک نے اس آیت میں تعریف فرمائی اور ان کے اجر کو بہت بڑا اجر قرار دیا، سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے نہال بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے مکے سے مدینہ کی ہجرت پڑھی ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس میں جو آپ نے سوال کیا، اب یہ دیکھیں ان پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک جان ہوتی ہے، اور یوں کہیں کہ مال ہوتا ہے۔ مال تو ہے قیمتی، جان ہی ہے نا، جان ہے تو مال بھی آ جائے گا۔
مال ہے تو اس سے صحت بھی بندے کی آ جائے گی، بیمار ہو تو دوائی وغیرہ لے لے، جان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب مکے میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان رہتے تھے، وہاں ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے پورے خاندان آباد تھے، وہاں ان کے کاروبار بھی تھے، لیکن جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے، کہ جب مکے کے جو نان مسلم تھے انہوں نے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے ان کو تنگ کرنا شروع کرا، ان پر ظلم کرنا شروع کرا، تب حکم ہوا کہ مکے سے کہاں چلے جائیں؟ ہجرت کر جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ ہجرت کر جائیں، مدینے کی طرف چلے جائیں۔ تو کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینے آ گئے، اور کچھ ڈائریکٹ مکے سے کہاں چلے گئے؟ مدینے چلے گئے۔ اب جن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مکے سے ہجرت کی ان تمام صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ ہاں، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان، تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور اب جو دوسرے مدینے میں رہنے والے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، وہ سب انصاری صحابہ ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ انصاری یعنی مدد کرنے والے۔ رہتی دنیا تک نہال بھائی یہ ایک ایسی مثال دین اسلام میں پائی جاتی ہے، اور لگتا نہیں کہ ایسا کوئی مثال بعد میں دیکھنے میں آئے، یقینی طور پر بعد میں ایسی کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آئے گی، کہ جب مکے کے جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، انہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اب جو مدینے میں رہنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کی اس طرح مدد کی کہ اپنے مال کا، اپنے گھر کا، ہر چیز کا انہوں نے آدھا حصہ کر لیا۔ آدھا اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو ہجرت کر کے صحابی آئے تھے، آدھا ان کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ اب کہاں ایسی مثال ملتی ہے؟ بھائی چارے کی مثال۔ اسلام جو ہے وہ محبتوں والا دین ہے، امن والا دین ہے، امن کا درس دینے والا دین ہے، محبتیں بڑھانے والا دین ہے۔ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ محبت ہی محبت۔ مکے کے جو نان مسلمز تھے انہوں نے ظلم کیا، پریشان کیا، تو بعد میں غزوات ہوئے۔ اولاً مکے سے مدینے چلے گئے، غزوہ نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی، بس مکے سے مدینے کی طرف آ گئے۔ کتنا پیارا دین ہے دین اسلام۔ ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوئے ہیں، پریشان مسلمانوں کو کیا گیا، لیکن دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اولاً جب مکے کے نان مسلم نے پریشان کیا، بہت ظلم کیے، تو ہجرت کا حکم ہوا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان سب کے بارے میں یہ آیت تھی، اس میں بتایا گیا تھا، اور ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ کون سے اجر کا وعدہ ہے؟ بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے عمل کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے عشق رسول کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ یہ عشق رسول ہی تھا نا جو مکے سے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مدینے چلے گئے، اپنا مال، اپنا بزنس سب کچھ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ ان کا عشق رسول ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی عاشق رسول بنائے۔ اللہ پاک ہمیں سدا بے ادبوں سے محفوظ رکھے، بے ادبیوں سے محفوظ رکھے، اور بے ادبوں کی صحبت سے بھی اللہ پاک ہمیں اور ہماری آل کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرسد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ سبحان اللہ، آمین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ تھا ہمارا میسیج آف قرآن کا، اور آج بھی ہم نے دو بہت پیارے پیغامات، دو بہت پیارے میسیجز سنے ہیں۔ پہلے میسیج میں ہم نے کیا سنا تھا؟ اچھے اعمال کرنے چاہیے، اللہ پاک سے ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا سید صاحب، ہم ایک لفظ بار بار آپ یوز کر رہے تھے، آپ استعمال فرما رہے تھے کہ برے خاتمے سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، برے خاتمے سے اچھے خاتمے۔ تو یہ اچھا خاتمہ برا خاتمہ کیا ہوتا ہے؟
خاتمے سے مراد وہی جب بندہ دنیا سے وہ دوسری دنیا یعنی اس کا انتقال بھی تبدیل ہونے کو کہتے ہیں، تو وہ چلا جائے، جو اس کی قبر کے معاملات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں، وہ شروع ہو جائیں۔ تو جب یہ جو بیچ کا یعنی کنورٹ ہونے کا جو معاملہ ہوتا ہے، جب دنیا سے بندہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کی لائف کا، ہاں جی بالکل، یہ اس کی لائف کا جو ہے نا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے یا ایمان کے بغیر جا رہا ہے۔ تو اب اگر ایمان کی حالت میں جائے گا تو یہ اس کی اچھی موت ہے کہ ایمان کی حالت میں اپنا ایمان وہ شیطان سے بچا کر دنیا سے لے کر جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کا ایمان اس کے مرنے کے وقت، دنیا سے جانے کے وقت اس کا ایمان اگر سلب ہو گیا، چھن گیا، تو یہ برا خاتمہ ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک برے خاتمے سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اور دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا؟ صحابہ اکرام کے حوالے سے ہم نے سنا، صحابہ اکرام کی یوں کہیں کہ ایک شان بیان کی گئی اس آیت کریمہ میں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو سید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکے گی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا۔ سید صاحب ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، یعنی ایک وہ صحابی جو مکے سے ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے مدینے اللہ پاک کے دین کی خاطر ہجرت کر کے گئے ہیں، اور ایک وہ جو پہلے سے ہی مدینے میں موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھائی کا رشتہ قائم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اب ان دونوں کے درمیان جو انصار صحابی تھے جنہوں نے مدد کی اپنے بھائی کی، انہوں نے اپنے مال کا، اپنے دیگر تمام معاملات کا جو ہے وہ انہیں آدھا آدھا دے دیا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری یہ بھائی چارے کی، اخوت کی جو ہے وہ مثال ہے۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو، قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے مرحلے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ، رحمان نے قرآن سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو مکہ شریف کے نان مسلمز نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ پاک نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ شریف کے لوگوں نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سورہ رحمان بہت پیاری قرآن پاک کی صورت ہے، قرآن پاک کی دلہن اس صورت کو کہا جاتا ہے، اور 27ویں پارے میں ہے۔ اس کی شروع کی جو 2 آیتیں ہیں، الرحمن اور علم القرآن، اس کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ عریض بھائی بیان کر رہے تھے، بہت پیاری وجہ بیان کی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، یہاں پر موجود بچوں آپ سب نے متوجہ ہو جانا ہے، یعنی توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے، کیونکہ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب واقعے کا، ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا؟ قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ قرآنی واقعہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ چاند دیکھا ہے پورا سا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ آئیے سنتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا، کہاں ہوا، کس نے
چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ آئیے سنتے ہیں تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کے نان مسلمز کو دین اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ کیا طلب کیا؟ معجزہ طلب کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں کہ ہم یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو مکے کے جو نان مسلمز تھے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا کہ آپ نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور اب یہ ٹکڑے کہاں دیکھے گئے؟ اور یہ ٹکڑے کہاں تھا؟ ٹکڑا یوں کتنی دور تھا؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سب کو مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ہوتے ہیں، جب صفا مروہ، آپ مروہ سے یا پھر صفا سے جب باہر آتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا پہاڑ نظر آئے گا، سے جبل ابو قبیس اس کا نام ہے۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل ابو قبیس۔ ہاں، جبل تو بولنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ میں نے پہاڑ بول دیا، جبل کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے، تو اس پہاڑ کا نام ابو قبیس ہے۔ کیا نام ہے اس پہاڑ کا؟ ابو قبیس۔ میں اس پہاڑ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل کوعیکیان پر تھا۔ جبل کوعیکیان پر تھا، ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور مکہ شریف کے نان مسلمز نے سب نے یہ دیکھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان سب کو دکھایا اور کہا کہ گواہ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ گواہ ہو۔ ہاں، فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ اب جب انہوں نے معجزہ طلب کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر جو مکے کے نان مسلمز تھے، پیارے بچوں، اب اتنا ایک واضح بات تھی، لیکن جو مکے کے نان مسلم تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری نظر بندی کی ہے تو جو مکے سے باہر تھے لوگ، جو مکے میں نہیں تھے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ جو قافلہ باہر سے مکے کی طرف آ رہا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے، اگر یہ نظر بندی ہوگی تو پھر ان کو نظر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ نظر بندی تو ایک خاص لوگوں کی ہوتی ہے نا۔ اب سوال، نظر بندی کسے کہتے ہیں؟ نظر بندی کیا ہوتی ہے، یہ کون بتائے گا؟ اس سے پہلے نیال بھائی سوال کریں، میں سوال کر دوں۔ جی آپ بتائیں۔ اگر کسی کی اچانک سے آنکھ پہ پردہ آیا تو نظر بندی ہو جاتی ہے۔ کسی کی آنکھ میں اچانک سے پردہ آ جائے تو نظر بندی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو جادوگر ہوتے ہیں تو یہ جادوگر اس طرح کا کچھ وہ منتر کرتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ آپ کو نظر آئے، جو وہ چاہ رہا ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ تو بچوں کے اعتبار سے میں نے آسان کر کے اس کو بتایا کہ نظر بندی کسے کہتے ہیں۔ تو یعنی جو وہاں ہو رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حقیقت کے خلاف یوں بات کہیں تو یوں بھی درست ہوگا، اسے نظر بندی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب کہ اتنے واضح طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہماری کیا کر دی ہے؟ نظر بندی کر دی ہے۔ جو مکے سے باہر لوگ ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری نظر بندی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب مکے کے باہر سے قافلے آئے تو
سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے قافلے آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے تم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے. تو جب مکے کے باہر سے قافلے مکہ شریف پہنچے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، جو قافلے والے مکے سے باہر تھے انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے. تو اب پیارے بچوں، اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ نظر بندی نہیں ہے، کیونکہ مکے سے باہر جو لوگ قافلے والے تھے انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے. اب جو مکے کے نان مسلم تھے ان کے پاس اب کچھ اور بہانہ نہیں بچا تھا کہ وہ اس چیز کو مان لیتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ان کو اس بات کو ماننا چاہیے تھا. اب ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں بچا تھا، ان کو مان لینا چاہیے تھا. مگر کیونکہ جو مکے کے نان مسلم تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ دشمنی رکھتے تھے. تو اسی وجہ سے یہ اسے جادو ہی کہتے رہے کہ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے یہ کیا ہے؟ جادو. حالانکہ ان کی بات کے مطابق خود یہ معجزہ تھا، لیکن وہ دشمنی رکھتے تھے تو اس وجہ سے بس وہ یہی کہتے رہے کہ یہ کیا ہے؟ صرف دشمنی کی وجہ سے وہ یہ بات کہتے رہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے پھر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ. ہاں، چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ ہاں. اور پہلا ٹکڑا اس کا کہاں، ایک ٹکڑا کہاں تھا؟ جبل ابو قبیس کی طرف، اور دوسرا ٹکڑا وہی کیان پر. ہاں. کیا یہ مکے کے باہر والوں نے بھی یہ دیکھا تھا معجزہ؟ جی ہاں، سب نے دیکھا تھا. اور جو مکے کے نان مسلم تھے انہوں نے یہ معجزہ کیوں نہیں مانا؟ کس وجہ سے؟ صرف دشمنی کی وجہ سے. تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اس معجزے کا ذکر پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں موجود ہے. سبحان اللہ. وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم نے شق القمر کا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سنا ہے. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو پھیر دیں انہیں اختیار دیا گیا. سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو نور آیا، اندھیرا گیا، اسلام آیا، کفر گیا، قرآن پاک آیا اور شیطان گیا، بھلائی آئی اور برائی چلی گئی، ہدایت آئی اور گمراہی گئی. اور یہ سب کچھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے ہوا. آپ کے دم سے یہ ساری بہار ہے، سب کچھ آپ کی برکتوں سے ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے انہی کے دم قدم کی عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہو عالم نہ ہو. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اندھیرا ختم ہو گیا، اجالا شروع ہو گیا، گمراہی ختم ہو گئی، ہدایت
شروع ہو گئی، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تکرار، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اللہ پاک کے کچھ نام آپ کو یاد کرائیں گے، ساتھ میں ان کا مطلب بھی بتائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے میرے ساتھ مل کر اللہ پاک کے نام یاد کرنے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک پیارا نام ہے الحمیدو۔ الحمیدو، الحمیدو، الحمیدو کا مطلب ہوتا ہے خوبیوں والا، خوبیوں والا۔ الحمیدو، خوبیوں والا۔ المعیدو، الحمیدو، المعیدو۔ المعیدو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندگی دینے والا، دوبارہ زندگی دینے والا۔ الحمیدو، الحمیدو، خوبیوں والا۔ المعیدو، دوبارہ زندگی دینے والا، دوبارہ زندگی دینے والا۔ جی یاد ہو گئے دونوں نام؟ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں تہام بھائی سے۔ الحمیدو، خوبیوں والا۔ المعیدو، دوبارہ زندہ کرنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا۔ دوبارہ زندگی دینے والا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ سائم آپ سنائیں۔ الحمیدو، خوبیوں والا۔ المعیدو، دوبارہ زندگی دینے والا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ آپ سنائیں۔ الحمیدو، خوبیاں دینے والا، خوبیوں والا۔ خوبیوں والا۔ المعیدو، دوبارہ زندگی دینے والا۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ آپ سنائیں گے۔ الحمیدو، خوبیوں والا۔ المعیدو، دوبارہ زندگی دینے والا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں اللہ پاک کے انعام کچھ کو یاد ہو چکے ہیں، کچھ کو یاد ہو رہے ہیں۔ آپ بھی ناموں کو جلدی جلدی سے یاد کر لیجئے اور اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو انعام ضرور سنا دیجئے۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔